दिल की परछाइयाँ। प्यारे दोस्तों और भाइयों, अभी तक जिन भाइयों ने दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हर रोज़ आपको नई कहानी को मिले। चलते हैं कहानी की तरफ। तुम जैसी जहल लड़की को मैं अपनी बीवी नहीं मानता। अपने से 10 साल छोटी ज़ैनब को दूर धकेलता कमरे से निकल गया और अपने घर वालों के लाख रोकने के बावजूद वो हमेशा के लिए अमेरिका चला गया था। अमेरिका में गुजरते वक्त के साथ वो एक लड़की को पसंद करने लगा था और ज़ैनब को बिल्कुल फरामोश कर चुका था। जब अचानक उसे अपने दादा के इंतकाल की खबर मिली थी तो वो 4 साल बाद पाकिस्तान हवेली लौटा था और इंतकाल के तीसरे दिन ही इस मासूम परी को देखकर दंग रह गया था जो उसके निकाह में थी। पर ये देखकर तन बदन में आग लगी थी कि वो तो इससे कतराती उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। उसे अपने कज़न के साथ बेतकल्लुफ़ होता देखकर वो गुस्से से पागल हो गया था। दादा, एक ही बात कहूँगा और अपनी पसंद से करूँगा। इतनी लड़कियों के साथ मैं तुम्हें देख चुका हूँ ज़फ़र, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं होती? नहीं, बस वक्ती पसंद दादा, क्या करूँ? मेरे स्टैंडर्ड की नहीं मिलती। जो मिलती है कुछ दिन ठीक रहती है, फिर अपनी औकात पर आ जाती है। पैसा चाहिए तो तोहफे चाहिए। औरत पैसे के लिए ही मर्द के पास आती है। बस अगर आपके पास बेपनाह दौलत ना होती तो आपकी 4 शादियां होती। बिल्कुल नहीं, वो बला का बदला लिहाज और मुंह फट था। ज़फ़र, तुम सारी उम्र मुझे मेरी शादियों के ताने देना नहीं छोड़ोगे। अरे मत करना, 4 एक ही कर ले। बस ज़ैनब बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सीधी सादी मासूम। दादा, एकदम सीधी सादी मासूम वाला लाजक मेरे भेजे में नहीं बैठता। बैठे या लेटे मैं इशफाक को ज़बान दे चुका हूँ। सारी ज़िंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज पहली और आखिरी ख्वाहिश समझकर हाँ कर। वो मेरी इज़्ज़त रख लो। किसी यतीम को इज़्ज़त की छत मिल जाएगी, अल्लाह तुम्हें उसका बहुत अजर देगा। उसके साथ टूर भी वो एकदम ही खुश दिखाई देने लगा। टूर पर उसे लेकर न जाने का कोई ना कोई बंदोबस्त वो कर ही लेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? मुझे, मैं ठीक हूँ। दादा, आप बताएं, ज़रूरी बात करनी थी आपको। हाँ बेटा, फुरकान आया था। जी, वो तो अक्सर आते ही हैं ना, उसने वहीं बैठते हुए कहा। फुरकान नियाजी दादा के बहुत पुराने दोस्त थे जो अक्सर औकात आते रहते थे। अच्छा है अब्बू, हमें माँ बाप तो इसलिए पेन में ही मौत होने का बेटा अकलौता बेटा है। एक पल के वो रुकी, फिर सर असबात में हिलाकर पलट गई। ये कैसा इलाका है माँ? क्या दादा को ज़फ़र के लिए यहाँ से लड़की पसंद आई है? गाड़ी जैसे ही उस तवील गली में दाखिल हुई, किरण इस्तज़ाया अंदाज में बोला, तुम्हारे दादा को कौन ही समझा सकता है? रानिया का दिल ही टूट गया। मेरी मासूम बच्ची रानिया पलड़ी थी। वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी तो ज़फ़र भी किसी से कम न था। दराज कद, खुश शक्ल, मगरूर नाक व नक्शे लिए वो देखने पर ही ज़ैनब की धड़कनें तेज़ कर गया था। वो शर्माई लजाई सी बैठी थी। जब निकाह की मुबारकबाद का वक्त आया, सब उसे गले लगा रहे थे। सादगी से हुई तकरीब में नम आंखों से दादा दादी ने उसे रुखसत किया था। कीमती गाड़ी में वो ज़फ़र के करीब ही बैठी थी। ज़फ़र ने सरसरी निगाह उसके सजे सवर्रे रूप पर डाली, मगर चेहरा ज़हर न था। वो घूंघट डाले बैठी थी। दिल तमाम सलवा हिस्से और तारीफ के बैस धड़क उठा। लेट होला सामने ही किरण खड़ा था। सोती ही रहेगी या अपने दूल्हे की कुछ खबर भी रखेंगी? क्या मतलब? सुबह सुबह ये चेहरा और ये लहजा उसे बुरी तरह बता रहा था। मतलब ये है कि आपके नसीब के कदमों से शादी की पहली ही रात ज़फ़र का एक्सीडेंट हो गया है। वो तंजिया अंदाज में उसे घूरते बोली। उसका दिल यकदम खौफ से लरज़ उठा। चेहरे पर परेशानी ज़हर हुई। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ज़फ़र की तबीयत वाकई बिगड़ चुकी थी। एक्सीडेंट के बाद वो अस्पताल के एक कमरे में बेहोश पड़ा था। ज़ैनब की आंखें उसके लिए बेचैनी और फिक्र से नम थी। हर वक्त उसकी हालत के बारे में सोचती
اور دعا کرتی رہتی۔ دادا نے سب کچھ سمجھایا تھا کہ اب ظفر کی ذمہ داری زینب کی ہے۔ بیٹا تمہاری زندگی میں اب ایک اور راستہ ہے، اسے سنبھالو ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ زینب نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ وہ اپنی محبت کا ثبوت دے گی، چاہے ظفر اسے نظر انداز کرے یا بدلہ لے۔ اس دوران ظفر کی ذہنی کیفیت پیچیدہ ہو گئی تھی۔ امریکہ میں جو زندگی گزاری تھی وہ سب یاد آ رہا تھا۔ وہ زینب کی سادگی، اس کی معصومیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ دل میں کہیں ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف غرور اور خود پسندی، دوسری طرف شاید محبت کی مہر۔ ایک دن جب ظفر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے زینب کو بلا کر کہا، زینب تم نے میرے ساتھ جو صبر کیا میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن میری زندگی کا ایک راز ہے جو میں تم سے چھپاتا رہا۔ زینب نے نرمی سے پوچھا، کیا راز ہے؟ ظفر نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، امریکہ میں میری زندگی میں ایک اور لڑکی تھی، میں نے اسے پسند کیا، شاید محبت کی غلط تعبیر سمجھ لی، مگر وہ کبھی میرا دل نہیں جیت سکی۔ اب جب میں نے تمہیں پایا ہے مجھے پتہ چلا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے حوصلہ دیا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ظفر جو بھی ہوا ماضی میں رہ گیا، اب ہم دونوں کا مستقبل ہے۔ لیکن خاندان میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ کرن جو ظفر کی شادی سے ہمیشہ حسد کرتی رہی اب اور بھی سخت ہو گئی تھی۔ وہ ہر موقع پر زینب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی اور ظفر کو مشورے دیتی کہ وہ زینب کو چھوڑ دے۔ ظفر یہ لڑکی تمہارے لیے نہیں بنی، تمہیں ایک ایسی لڑکی چاہیے جو تمہاری زندگی کے معیار پر پورا اترے، جو تمہاری عزت کرے، نہ کہ سادگی کے نام پر تمہیں ذلیل کرے۔ کرن کی باتوں نے ظفر کے ذہن میں اب بھی شک و شبہات پیدا کر دیے تھے۔ ظفر دل ہی دل میں جھک رہا تھا کہ کہیں وہ اپنی پہلی محبت کی گمراہ کن یادوں میں نہ پھنس جائے، لیکن زینب کی محبت وفاداری نے اسے بار بار سنبھالا۔ ایک شام جب وہ دونوں حویلی کی خوبصورت باغ میں بیٹھے تھے، ظفر نے کہا، زینب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ پورا ساتھ دو، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ زینب نے مسکرا کر جواب دیا، ظفر میرا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اب آگے کا سفر کیسا ہوگا؟ کیا ظفر اپنی سوچ بدل سکے گا؟ کیا کرن کے حسد کی آگ بجھ پائے گی؟ اور زینب کی محبت کی امتحان کیا ہوں گے؟ ہسپتال کی کھڑکی سے باہر بہار کی نرم ہوا چل رہی تھی، لیکن ظفر کے دل میں ابھی طوفان چھپا تھا۔ زینب کی موجودگی نے اس کے اندر کچھ نرم ضرور پیدا کی تھی، مگر وہ اپنے ماضی کے بھنور سے نکلنے میں ابھی بھی ناکام تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے فیصلوں پر غور کرتا۔ ایک دن ظفر نے زینب کو بتایا، زینب مجھے اپنی زندگی کا کچھ حصہ تم سے شیئر کرنا ہے، تمہاری سمجھ بوجھ کا امتحان بھی ہے۔ زینب نے دھیما سا مسکرا کر کہا، میں سننے کے لیے تیار ہوں، جو بھی ہو۔ ظفر نے اپنی زندگی کی ان تاریخ کہانیوں کو زینب کے سامنے رکھا جو اس نے کبھی کسی کو بتائی ہی نہیں تھی۔ امریکہ میں اس کے تجربات، اس کی غلطیاں اور وہ لڑکی جیسے وہ کبھی چاہتا تھا مگر وہ اس کے لیے نہیں تھی۔ زینب خاموشی سے سنتی رہی، ہر بات پر اس کے چہرے پر درد اور ہمدردی کے جلوے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے لیے مکمل نہیں ہوں، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں وہ زندگی دوں جو تمہاری ہمت اور محبت کے قابل ہو۔ زینب نے نرم آواز میں جواب دیا، ظفر محبت صرف مکمل ہونا نہیں بلکہ ایک دوسرے کی کمیوں کو سمجھ کر قبول کرنا بھی ہے۔ تم جتنے بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس دوران کرن کی سازشیں بڑھتی گئیں، وہ خاندان میں سب کے سامنے زینب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، چھوٹے چھوٹے بہانے بناتی کہ ظفر کی محبت زینب سے کمزور ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ظفر کا دل مکمل طور پر زینب کے ساتھ جڑ گیا تو اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ ایک دن کرن نے ظفر کو قائل کرنے کی کوشش کی، ظفر تمہیں سوچنا چاہیے، یہ شادی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنی خوشی کے لیے صحیح انتخاب کرو۔ ظفر کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا، مگر اس نے کرن کو صاف صاف کہا، کرن میری زندگی کے فیصلے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، زینب میرے لیے سب کچھ ہے۔ زینب اور ظفر کے تعلقات میں اب محبت کے ساتھ ساتھ برداشت اور قربانی بھی شامل ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں زندگی کی ہر مشکل کو ساتھ جھیلنے کے لیے تیار تھے۔
ایک شام جب وہ دونوں چاندنی رات میں باغ میں چل رہے تھے، ظفر نے کہا زینب کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آ پا رہا، میرا ماضی، میرے خوف سب میرے درمیان دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ زینب نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا ظفر تمہیں بس یقین رکھنا ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر دیوار کو گرا دوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ظفر اپنی اندرونی الجھنوں کو کیسے ختم کرتا ہے اور زینب کی محبت اسے کس حد تک سنبھالتی ہے۔ کیا وہ کرن کی سازشوں کا مقابلہ کر پائے گا یا پھر کہیں کوئی اور موڑ ان کی زندگیوں کا رخ بدل دے گا؟ وقت گزرتا گیا اور ظفر کی صحت میں دن بدن بہتری آ رہی تھی۔ ہسپتال سے گھر آ کر زینب کی محبت نگہداشت نے اس کی زندگی میں نئی روشنی بھر دی تھی، مگر گھر کے ماحول میں کشیدگی اور تلخی برقرار تھی، خاص طور پر کرن کی ضد اور سازشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دن ظفر کے والدین نے ظفر کو اکیلے بلا کر بات کی، بیٹا تمہاری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے ہمیں تمہاری خوشی چاہیے، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا کہ تمہاری شادی کے بعد گھر میں سکون اور عزت دونوں ضروری ہیں۔ زینب تم سے محبت کرتی ہے مگر کرن کے بہانے بھی سننے چاہیے۔ ظفر نے غصے میں کہا امی ابو زینب نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کے خلاف کچھ نہیں چاہتا، مگر والدین کی باتیں ظفر کے دل میں شکوک پیدا کرنے لگی، وہ اندر سے الجھن میں مبتلا تھا۔ کرن نے بھی موقع پا کر خاندان کے دیگر افراد سے باتیں شروع کر دی تھیں کہ زینب شاید ظفر کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ زینب نے سب کچھ برداشت کرتے ہوئے ظفر سے کہا ظفر ہمیں اپنے گھر والوں کو قائل کرنا ہوگا کہ ہمارا رشتہ مضبوط ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی میرا ساتھ دو۔ ظفر نے ہاتھ پکڑ کر کہا زینب تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو، میں سب کچھ تمہارے لیے برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ ایک دن کرن نے ظفر کو ایک موقع دیا کہ وہ زینب کی غلطی پر بات کرے۔ وہ جانتی تھی کہ ظفر کی طبیعت ابھی بھی کمزور ہے اور وہ جلد غصے میں آ جاتا ہے۔ کرن نے کہا ظفر تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں تمہارا سب سے اہم شخص کون ہے۔ زینب نے بارے میں تمہارا غصہ تمہارے تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ظفر نے جواب دیا کرن میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گا۔ ظفر نے فیصلہ کیا کہ وہ کہانی میں اب ایک نیا موڑ آ رہا ہے۔ ظفر نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے ماضی کے سے کو پیچھے چھوڑ کر زینب کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر والے بھی اس رشتے کو قبول کر لیں۔ زینب نے دعا کی اللہ میرے دل کی خواہش پوری ہو اور ظفر کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ کیا ظفر اور زینب اپنے رشتے کو مضبوط بنا سکیں گے؟ کیا خاندان کے لوگ ان کی محبت کو قبول کریں گے اور کرن کی سازشیں کب تک رکیں گی؟ ظفر اور زینب کی کہانی میں اتار چڑھاؤ آئے، مشکلات بھی آئیں، مگر ان کی محبت نے ہر آزمائش کو سہارا دیا۔ ظفر نے اپنے غرور اور ماضی کی زنجیروں کو توڑ کر زینب کے ساتھ اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینے کا فیصلہ کیا۔ گھر کے لوگ بھی آہستہ آہستہ ان کی محبت کو سمجھنے لگے، خاص طور پر دادا نے جو ابتدا میں سخت تھے اب ظفر اور زینب کے لیے دعا گو تھے۔ کرن کی سازشیں آخر کار ناکام ہو گئیں کیونکہ سچائی کی روشنی کبھی چھپتی نہیں۔ خاندان میں محبت، برداشت اور سمجھوتے جگہ لے لی۔ ایک دن ظفر نے زینب کو ہاتھ پکڑ کر کہا زینب تم نے مجھے وہ سکون دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری تھی، آج میں دل سے کہتا ہوں کہ تم ہی میری حقیقی زندگی ہو۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ظفر محبت کا مطلب صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ہر حال میں وفادار رہنا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یوں ظفر اور زینب نے زندگی کی مشکل راہوں کو مل کر طے کیا۔ ان کی کہانی نہ صرف محبت کی بلکہ برداشت، قربانی اور ایمان کی بھی مثال بن گئی۔ وہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے امید اور محبت کی کرن ثابت ہوئے۔ آخر میں محبت کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے فخر، غرور اور ماضی کی زنجیروں کو توڑ کر ایک دوسرے کے لیے دل کھول دیں، اور یہی سبق ہمیں ظفر اور زینب کی کہانی سے ملتا ہے۔